अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे यकीनन और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम हस्बी रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं नया सिलसिलेवार नावल निगहबान आंचल एपिसोड 2, जिसको आपके लिए इंडियन राइटर सना सुफियान खान तहरीर कर रही हैं। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई एपिसोड मिस ना कर सके। तो चलते हैं नावल की तरफ। शाम रात में ढलती फिजाओं को अपनी लपेट में ले रही थी। परिंदे अपने अपने घरों में लौटकर पुरसुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन वतन के मुहाफिजों का सुकून तो वतन की हिफाजत में ही था। मुल्क की हिफाजत ही उनका जुनून था। सियाह पैंट पर सियाह ही शर्ट पहने, रिवॉल्वर हाथों में लिए, वो खूबरू नौजवान अपने साथियों के साथ एक मशकूक जगह पर छापा मारकर छानबीन में मसरूफ़ था। सर, आपको गोली लगी है, एक एहलकार ने ये उसको तीसरी बार कहा था, लेकिन मुकाबिल शख्स पर उसका रत्ती भर भी ऐसा नहीं हुआ। गोली लगी नहीं, छूकर गुजरी है बस। उसने फ़ौरन संजीदा अंदाज में उसकी बात को रद्द कर दिया। सर, गोली लगी नहीं तो क्या हुआ? छूकर गुजरने पर भी तो खून नहीं रुक रहा है। यहाँ हम सब देख लेंगे, आप बस हॉस्पिटल जाएं। एक साथी एहलकार की बात सुनकर उसने भेजे लबों को थोड़ा जंबिश देते हुए उन्हें दोबारा काम की तरफ इशारा दिया। उसके एक इशारे पर दोबारा एहलकार अपने काम में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब उसने इनकार किया है तब वो काम पूरा होने के बाद ही जाएगा। सर, आज फिर उसके एन ने हम तक सही खबर, और वो भी बिल्कुल वक्त पर पहुंचाई है। सर, मीडिया को आज फिर इस खबर तक उसने पहुंचने नहीं दिया। कोई बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है ये। एक एहलकार की बात सुनकर एसपी शाजिम बेग मधुमसा मुस्कुराया था, क्योंकि बात तो बिल्कुल सच थी कि वो इंसान बिना किसी की भी नज़रों में आए बगैर अब तक हर गुनाह और गुनाहगार को बेनकाब कर रहा था। दुनिया के एन को उसके नाम और काम से तो जानती थी, लेकिन उसकी शनाख्त से महरूम थी। वो जो भी था अपना काम बहुत ही सफाई से करता और उन तक पहुंचा दिया करता था। चलें, उनका भी दीदार हो ही जाएगा, तब तक जल्दी जल्दी सब कुछ सील करें। वो पुरवकार सा चलता हुआ हर एक पर नज़र रखे हुए था। सब सील करते हुए मीडिया को ब्रीफिंग देते जब वो गाड़ी में बैठा, तब दर्द का एहसास हुआ। खून शर्ट की आस्तीन को रंगीन करते हथेलियों में उतर रहा था। आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ई हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकने पर वो बाहर निकलकर एहलकार को इशारा करते अंदर दाखिल हुआ था। डॉक्टर के कैबिन में पहुंचकर बैठते नज़र टेबल पर मरकूज़ किए डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। जब डॉक्टर के साथ ही एहलकार दरवाजे तक आया, वो अंदर कदम रखते ही सामने बैठे शख्स को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई। आंखों में चंद पल के लिए शनासाई की चमक उभर कर मासूम हो गई। डॉक्टर के आने के बावजूद वो अपनी नज़रें टेबल पर ही जमाए, लबों को आपस में बेबस किए संजीदगी का लबादा ओढ़े बैठा था। जब डॉक्टर करीब पहुंचकर उसके ज़ख्म का मुआयना करने के बाद प्रोफेशनल अंदाज में शर्ट की आसीन बीच से चाक करते हुए ज़ख्म साफ करने लगी, कमरे की फिज़ा में एक अजीब सी खामोशी रची बसी थी। इन नर्म व मुलायम उंगलियों का लम्स और कपकपाहट को वो बड़ी शिद्दत से महसूस करते। अपनी नज़रें उस पर मरकूज़ करते हुए उसका बगौर जायज़ा लिया। सुर्ख व सफ़ेद रंगत जिसमें गुलाबियाँ सी घुली हुई थीं, पलकें झुकी हुई और लब आपस में बेबस से। ब्लैक सूट पर सफ़ेद कोट पहने वो परी पैकर बहुत प्यारी लग रही थी। घाव ज़्यादा गहरा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी देखभाल ठीक से करना ज़रूरी है, वरना इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसकी पुरतपिश नज़रें खुद पर मरकूज़ देखकर वो अंदर ही अंदर झंझलाहट का शिकार होते बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में पट्टी करते हुए उससे मुखातिब हुई। उसके अंदाज पर वो बेख्तियार अपने लबों को आपस में पेवस कर गया। कुछ घाव देखने पर इतने गहरे नहीं मालूम होते, लेकिन जब वही दर्द व तकलीफ़ देते हैं तब एहसास होता है कि इसका इलाज नामुमकिन होता जा रहा है। उसकी भारी गंभीर आवाज़ समाअत तक पहुंचकर डॉक्टर अनीहा के दिल को छूकर उसे झंझोड़ गई। वो अपने लबों को भेजे कुछ कहने से गुरेज करते हुए उसे इंजेक्शन लगाने के बाद पर्ची पर दवा लिख कर देती दूसरे पेशेंट की तरफ मुतवज्जा हो गई। वहाँ से फारिग होने के बाद एसपी शाजिम थाने से कुछ फाइल्स लेकर घर की तरफ रवाना हुआ था।
وہ اپنے دل کے درد کو دباتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن ذہن ابھی تک اس درد بھری آواز میں کہیں اٹکا ہوا تھا۔ اندھیری دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ اس غمزدہ پرسوز آواز پر مر مٹا تھا۔ دل کی دنیا میں تہلکہ سمجھ چکا تھا، لیکن وہ نظر انداز ہی کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کسی احساس یا رشتے کی جگہ یا ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ایک نامعلوم منزل کا مسافر تھا، جس منزل کی تلاش لاحاصل تھی۔ سائرس، آج رات میں ہمیں اپنا کام شروع کرنا ہے، تو اس لیے اب گھر چلنا چاہیے۔ ساحل کی آواز پر وہ بنا کچھ بولے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ ایک 5 کمروں پر مشتمل گھر تھا، جہاں وہ چاروں ایک ساتھ مل کر رہتے اور کام کرتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے فوراً شرٹ نکال کر فرش پر پھینکتے ہوئے باتھ روم میں داخل ہوتے شاور کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر پانی کی بوندیں پڑتے ہوئے آنکھوں کی جلن میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک شاور کے نیچے رہنے کے بعد نکل کر باہر آیا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ وہ آواز بار بار کانوں میں گونجتی ہوئی اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے اپنی بائک لے کر اپنی پسندیدہ جگہ پر نکل گیا۔ وہ اپنا کام ختم کر کے آج اپنی ملی ہوئی سیلری لے کر رضیہ خالہ کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ اپنی سیلری سے 5,000 نکال کر مجھے دو، ورنہ تمہاری ساس 1 بھی روپیہ تمہیں نہیں دے گی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، ان کی زیرک نگاہوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں تھا۔ خالہ اگر وہ پوچھیں گی تو میں کیا کہوں گی؟ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، لیکن حالات نے اس سے اس کی بہادری چھین لی تھی۔ کہنا کہ اس بار بوتیک پر کام کم ہونے کی وجہ سے سیلری بھی کم ملی ہے۔ وہ اسے سمجھا کر بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئی تھیں۔ اس نے گھر پہنچ کر سیلری اپنی ساس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے رضیہ خالہ کا سکھایا ہوا سبق ہی بھی دہرایا تھا۔ اماں، 2,000 میں اس میں سے رکھ لوں میری چھوٹی بڑی ضروریات کے لیے؟ وہ اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی جب وہ پیسے گن کر رکھتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھیں۔ کون سی ضروریات ہیں تمہاری جو پوری نہیں ہوتی ہیں؟ ایک تو پہلے ہی پیسے کم ہیں، اوپر سے مہارانی صاحبہ کو اڑانے کے لیے چاہیے۔ وہ اسے جھڑک کر طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوئی تھیں۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو رخ موڑ کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا تھا۔ جاؤ، دال چاول اور روٹی بنا دینا، اور ہاں 3 انڈے فریج میں ہیں، 2 میرے بچے کے لیے اور 1 میرے لیے بنا دینا۔ الگ سے سالن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے حکم سنا کر بھیج چکی تھیں، اور وہ خاموشی کی چادر اوڑھ کر ہاتھ منہ دھو کر کچن کا رخ کر گئی۔ گھر میں کچھ بھی بنے، لیکن وہ نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ گھر کے افراد میں شامل ہونے کے باوجود اس کی کوئی گنتی نہیں تھی، اور آج بھی وہ کھانا بنانے کے بعد سادہ سا کھانا پلیٹ میں لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا رہی تھی۔ کیا زندگی ایسی بھی ہوتی ہے، پھیکی پھیکی بے رنگ سی؟ وہ تو اب اچھے کھانوں کے ذائقے بھی بھول چکی تھی، کیونکہ گھر میں کچھ بھی بنے، لیکن اس کے حصے میں وہی سادہ کھانے آتے تھے جنہیں وہ صبر و شکر کے ساتھ کھا لیا کرتی تھی۔ شادی کے ان 1.5 سالوں میں اس نے اپنی زندگی کے رنگوں کو سیاہی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مقدر سے لڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں، لیکن مقدر کو بدلنے میں خلوص سے کی گئی دعائیں ہی کام آ سکتی ہیں۔ اس لیے وہ ہر نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی پرانے اور پرسکون محلے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ لوہے کے گیٹ سے اندر چھوٹا سا احاطہ اور پھر داخلی دروازے کے بعد ایک ہال تھا۔ 3 کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی جب اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر مڑی۔ میری بیٹی تھک جاتی ہے، اور پھر بھی گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ کسی کو کام کے لیے رکھ لو بچہ، تمہیں بھی آرام ہوگا اور اس کی بھی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ سفید داڑھی اور مونچھیں، سفید کرتا پہنے، ٹوپی سر پر لگا کر وہ بزرگ بہت ہی محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بابا، مجھے گھر کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، اور پھر اب تو سب ہو گیا، بس دسترخوان لگاتی ہوں، آپ بھی آ جائیں، اس کے بعد میں آرام ہی کروں گی۔ بہت ہی نرم سی مسکراہٹ لیے وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی دسترخوان پر کھانا رکھنے لگی۔ دونوں باپ بیٹی نے ساتھ کھانا کھایا اور پھر وہ مسجد چلے گئے۔
اسی محلے کی مسجد کے حسین بیگ امام تھے۔ پورا محلہ ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک بیٹی تھی اریحا بیگ، جسے انہوں نے بڑی محبت سے پالا تھا۔ اریحا ڈاکٹر بن گئی تھی اور ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ صبح میں گھر کے کام کر کے جاب کے لیے جاتی اور پھر شام میں واپس آ کر پھر سے گھر سنبھالتی تھی، کیونکہ ان باپ بیٹی کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہر طرف ڈھولکی کی آواز کے ساتھ گیتوں کے گانے کا شور پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ بہت چہل پہل تھی، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پورا گھر روشن سے جگمگا رہا تھا۔ لڑکیوں کی تیاری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ دلہن کے لباس میں ملبوس وہ خوبصورت دوشیزہ ہر چیز سے بے نیاز موبائل فون کو بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کے میسج کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے وجود میں بے چینی سی بھر اٹھی تھی جب بارات آنے کا شور اٹھا۔ لڑکیاں اس کے کمرے سے بھاگ کر بارات دیکھنے کے لیے منڈیر کے کنارے کھڑی ہوئیں۔ وہ تنہا رہ گئی تھی جب اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ وہ جب تک اٹھ کر کھڑی ہوتی، کمرے کا دروازہ کھول کر جلدی میں ایک عورت داخل ہوئی اور اس کے گلے لگتے نظروں سے ہی تسلی دے کر کھڑکی کے ذریعے دوسری طرف اترنے میں اس کو مدد دی۔ گھر کے پچھلے حصے میں اندھیرے کے باعث اسے کوئی دیکھ نہیں سکا۔ وہ اسی راستے سے نکل کر پچھلے گیٹ سے باہر نکلتی کچھ دور کھڑی گاڑی کے پاس پہنچ گئی۔ وحشت ناک اندھیروں نے اس کی زندگی میں پھیلے ہوئے اندھیروں کی طرح اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اندھیروں کو جالوں میں تبدیل کرنے کی خواہش لیے اپنے دل میں پختہ ارادہ باندھ کر خود کے قریب آتے شخص کی طرف بےتاب ہو کر بڑھی۔ تمہارے لیے میں ابھی اس مدد کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تم خود کو تنہا نہیں سمجھتا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈرنا نہیں، تمہارے رہنے کا سارا انتظام ہو گیا ہے۔ رضا بھائی تمہیں حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں گے، اور جب تک میں تم سے خود رابطہ نہ کروں تب تک تم نہیں کرنا۔ اپنا خیال رکھنا اور ہماری فکر نہیں کرنا۔ اندھیرے میں کھڑے اس وجود نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دے کر اس کو تسلی دیتے اپنے کاندھے پر پڑی چادر اتار کر اس کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کو محفوظ حصار میں باندھ کر روانہ کیا۔ جاؤ گڑیا، اللہ تمہارے لیے آسانی فراہم کرے، تمہاری مشکلات آسان ہو۔ میں نے تمہیں اللہ کی امان میں دیا۔ اپنی نم ہوتی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے اس کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر کرب سجا کر وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے روانہ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمت اور حوصلہ دے اور میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی، لیکن دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ رات کا فسو ہر سو فضاؤں میں لپٹا ہوا تھا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کے سوا کوئی زی روح تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں غرق دلہن کے لباس میں ملبوس کوئی حسن کی مورت لگ رہی تھی۔ وہ اسی طرح غیر مرئی نقطے پر نظر مرکوز کیے، لب آپس میں پیوست کیے اپنی زندگی کے اس موڑ پر فکر مند تھی، جب گاڑی رکنے پر وہ ہوش میں آئی تھی اور نظر ایک دم آگے بیٹھے ادھیڑ عمر رضا بھائی پر پڑی۔ گڑیا، یہ ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، چلیں آپ یہاں پہلے چینج کر لیں، پھر ہم آگے اپنی منزل پر جائیں گے، کیونکہ اگر پولیس چیکنگ کے دوران آپ اس طرح کے لباس میں نظر آ گئیں تو بہت مشکل ہو سکتی ہے، ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اسے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ اس کا چھوٹا سا بیگ ڈگی سے نکالنے کے لیے اجرت میں گاڑی سے نکلے تھے۔ آ جائیں۔ اس کا چھوٹا سا بیگ ہاتھوں میں لیے وہ اس کی طرف آئے تھے۔ آنکھوں میں ملال لیے وہ اداس سی شہزادی گاڑی سے نکل کر ان کے ہاتھوں سے بیگ لیتے ہوئے ان کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے ہوٹل کے ریسیپشن سے روم کی چابی لے کر اس کو دیتے ہوئے روانہ کیا۔ وہ ہمیشہ نقاب کرتی تھی، لیکن آج وہ اس طرح نکلنے پر مجبور تھی، لیکن پھر بھی اپنے بھائی کی چادر کو سر پر لے کر چہرہ چھپائے وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی آگے بڑھی تھی، جب اچانک کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرانے کے باعث اس کا پیر مڑا تھا۔ نتیجتاً وہ زمین پر جا گری۔ کچھ پل تک تو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پیر مڑنے کی وجہ سے شدید درد اٹھا تھا۔ وہ اپنے درد اور شدید غصے کو دباتے ہوئے نظر اٹھا کر سامنے دیکھتے حیرت کا شکار ہوئی۔ 6 فٹ سے اوپر قد، کثرتی جسم، بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، چہرہ ماسک سے ڈھکے ہوئے، بلیک جیکٹ میں وہ ٹھیک ٹھاک بندہ اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا، جبکہ مقابل
ماتھے پر بل لیے اپنی سیاہ پرکشش آنکھوں سے اسے گھورنے میں مصروف تھا۔ اونٹ جتنا قد اور جراف جتنی لمبی گردن لے کر بھی سامنے سے آتی ایک معصوم اور بے ضرر سی دوشیزہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی کیا؟ پیر توڑ دیا میرا، دیکھنا آپ سے اللہ اس کا الگ سے حساب لے گا۔ اس نے اپنا پیر پکڑے کوسنے دینے شروع کیے۔ مقابل شخص اس نسوانی وجود کے زبانی جوہر کو دیکھ کر کچھ پھل کے لیے ساکت رہ گیا۔ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جو اپنا پیر پکڑے فرش پر بیٹھی اس کو کوسنے دینے میں مشغول تھی۔ میرون دلہن کے لباس میں ملبوس چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر چہرے کو ڈھکے ہوئے وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ ماتھے پر لگا جھومر ہلکی سی اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہوا۔ بھوری پرکشش آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں جو کسی کو بھی خود میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ خیر، غلطی تو بے ضرر لڑکی کی تھی، لیکن پھر بھی سوچا تھا کہ معافی بھی مانگ لوں گا اور مدد بھی کر دوں گا، لیکن تمہاری گز بھر لمبی زبان کے جوہر دیکھ کر میں نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے، اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے بھی آپ جیسے اونٹ کی مدد لینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اپنی چادر درست کرتے ہوئے اس نے خود ہی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر اس شخص پر ڈالی تھی جو موبائل کان سے لگا کر مڑنے لگا تھا، لیکن مڑنے سے پہلے کسی کو اپنی آنکھوں کا اسیر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی نظر ان آنکھوں کے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ اچانک ہوتی اس ہلچل پر اسے جی بھر کر گالیاں دینے کا اعلان کرتی دل کو ڈپٹتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی، جبکہ وہ شخص اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میم، آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اسٹاف میں سے ایک لڑکی بہت تیزی سے اس کی طرف آتی اسے حیرت میں مبتلا کر گئی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا؟ وہ اپنی حیرت چھپاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھی تھی جب اس کے جواب پر وہ چند پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ سر جو ابھی آپ کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے ہی کہا۔ وہ لڑکی انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل دیتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ اس خوبرو انا پرست شخص کی پشت تب تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو پھر جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ اور آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری اس رائٹر کی یہ کاوش کیسی لگ رہی ہے۔ چل دین، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔